एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इब्लीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। किस्त नंबर 9, दीवार की पुरअसरार तहरीर। यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हटो। इसमें कोई शक नहीं था कि ड्रैको मैल्फॉय की चीखती आवाज़ सुनकर ही ऑर्गस फिल्च तलबा के हुजूम में से रास्ता बनाते हुए आगे आया था। जब उसकी निगाहें झूलती हुई मिसेस नॉरिस पर पड़ी तो वो दहलकर एक कदम पीछे हट गया और दहशत के मारे उसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। उसने बेयकीनी से हाथ हटाए कि शायद ये सब कोई ख्वाब हो, मगर बिल्ली बदस्तूर झूलती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी बिल्ली, मिसेस नॉरिस, मेरी बिल्ली, ये क्या हुआ? वो यकलख्त हिज़यानी कैफियत में चीखा। दूसरे ही लम्हे उसकी बाहर निकलती आंखें हैरी के चेहरे पर जाकर ठहर गईं। तुम, वो गरजता हुआ बोला, तुमने इस बिल्ली को मार डाला, तुमने इसे मार डाला। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्गस, एक सनसनाती हुई आवाज़ गूंजी। ऑर्गस फिल्च ठिठक कर रुक गया। हैरी ने जल्दी से उधर देखा। तलबा की भीड़ पाड़ गई और उसमें से हेडमास्टर डंबलडोर का चेहरा नमूदार हुआ। उनके हमराह कुछ दूसरे असातिज़ा भी आते दिखाई दिए। डंबलडोर उन तीनों के करीब से होकर आगे बढ़े और झूलती हुई बिल्ली के पास पहुंचे। उन्होंने मशल टांगने वाले स्टैंड से बिल्ली को नीचे उतार लिया। बिल्ली का जायज़ा लेने लगे। ऑर्गस, मेरे साथ आओ, और तुम तीनों भी, पॉटर, विज़ली और हरमाइनी, मेरे साथ आओ, डंबलडोर ने मुड़ते हुए कहा। उसी लम्हे गिल्डेरॉय लॉकहार्ट जल्दी से आगे बढ़ा। हेडमास्टर, मेरा दफ्तर सबसे नज़दीक है, वो ऊपर की मंजिल पर, बराह करम वहाँ चलिए। पेशकश का शुक्रिया लॉकहार्ट, डंबलडोर ने मुस्कुराकर कहा, मगर उनका मुतफक्किर चेहरा मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा था। खामोश तलबा का हुजूम उनके सामने से हटता चला गया और वो सब तेज़ी से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। लॉकहार्ट हैरान और परेशान नज़रों से देखते हुए डंबलडोर के पीछे हो लिया। प्रोफेसर मैगोनिगल और प्रोफेसर स्नेप ने भी ऐसा ही किया था। जब वो सब लॉकहार्ट के अंधेरे दफ्तर में दाखिल हुए तो दीवारों पर अचानक हलचल सी बर्पा हो गई। हैरी ने देखा कि लॉकहार्ट की कई तस्वीरों में मौजूद लॉकहार्ट के चेहरों ने खुद को उनकी नज़रों से बचाने के लिए गोता खाया, क्योंकि उनके बालों में औरतों वाले रोलर लगे हुए थे। असली लॉकहार्ट ने आगे बढ़कर जल्दी से मेज़ के ऊपर कई मोमबत्तियां रोशन कर दीं। कमरे की तारीकी किसी कदर छट गई। लॉकहार्ट पीछे हटकर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हो चुका था। डंबलडोर ने मिसेस नॉरिस को मेज़ की चिकनी सतह पर लिटा दिया और उसका तफसीली जायज़ा लेने लगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ तनाव भरी निगाह डाली। वो तीनों मोमबत्तियों की रोशनी से कुछ दूर रखी हुई कुर्सियों पर बैठकर ये सब देख रही थी। डंबलडोर की लंबी और मुड़ी हुई नाक मिसेस नॉरिस के बालों से बमुश्किल 1 इंच दूर होगी। वो अपने आधे चांद की तरह दिखाई देने वाले चश्मे के अक़ब से उसका बग़ौर जायज़ा लेने में मगन थे। उनकी लंबी उंगलियां नरमी से बिल्ली के जिस्म को कुरेद और खुरच रही थीं। प्रोफेसर मैगोनिगल भी करीबन इतनी ही पास झुकी हुई थीं और उनकी आंखें सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही थीं। स्नेप उनके पीछे खामोशी से खड़ा था। वो जिस जगह खड़ा था वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी कम थी। उसके चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी मुस्कुराहट को दबाने की खासी कोशिश कर रहा हो। इस दौरान लॉकहार्ट उन सब के चारों तरफ बेचैनी से मंडला रहा था।
اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ اپنی قیمتی تجاویز دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ انتہائی خفیہ انداز میں کسی جادوئی کلمے کے استعمال کرتے ہوئے اسے ہلاک کیا گیا ہے۔ شاید وہ کلی طور پر یا کایا پلٹ تشدد کا جادوئی کلمہ ہوگا۔ میں نے اس کا استعمال کئی بار دیکھا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں وہاں نہیں تھا۔ میں اس منتر کا توڑ جانتا ہوں، اس لیے اگر میں وہاں پر ہوتا تو اس کی جان بچ سکتی۔ لاک کی باتوں کے بیچ میں فلچ کی درد بھری سسکیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ میز کے قریب کی ایک کرسی پر نڈھال بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مسز نورس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ہیری مسٹر فلچ کو کسی بھی طور پر پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے لیے کسی قسم کی ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا تھا، مگر اس موقع پر وہ خود کو غمگین ہونے سے روک نہیں پایا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا مغموم نہیں تھا جتنا خود کے لیے تھا۔ اگر ڈمبلڈور فلچ کی بات پر یقین کر لیں گے تو یہ طے تھا کہ ہیری کو ہاگورٹ سے نکال دیا جائے گا۔ ڈمبلڈور اب دھیمی دھیمی آواز میں کچھ عجیب سے جملے بڑبڑا رہے تھے اور مسز نورس کو اپنی جادوئی چھڑی سے ٹھونک رہے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسز نورس اسی طرح بے جان پڑی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی کھال میں بھوسا بھر ڈالا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، لاک کی آواز سنائی دی۔ اوگائی گو میں بھی لگ بھگ ایسا ہی حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک نہیں بلکہ لگاتار کئی حملے ہوئے تھے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے میری کتاب میرا جادوئی کمال پڑھی جا سکتی ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں میں ان حملوں سے بچنے کے لیے کافی تعداد میں گوناگون تعویذ بانٹے تھے، جس سے یہ مسئلہ چٹکیوں میں سلجھ گیا۔ دیوار پر لگی ہوئی تصویروں میں موجود لاک کے تمام چہرے فوراً تصدیق میں سر ہلانے لگے۔ ان میں سے ایک تصویر میں موجود لاک کا چہرہ اپنے چہرے پر لگی ہوئی جیل کو منہ سے ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ آخرکار پروفیسر ڈمبلڈور سیدھے کھڑے ہو گئی۔ وہ مری نہیں ہے آرگس، ڈمبلڈور کی دھیمی آواز گونجی۔ اسی لمحے لاک نے اپنی جاری تقریر کو روک لیا، جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کتنے لوگوں کو موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ مری نہیں، فلچ کا گلا روند گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے بیچ میں سے مسز نورس پر نگاہ ڈالتے ہوئے غیر یقینی انداز سے پوچھا، تو پھر یہ اتنی سرد اور اکڑی ہوئی کیوں ہے؟ اسے بے ہوش کیا گیا ہے، ڈمبلڈور نے ملائمت سے کہا۔ میں سوچ رہا تھا، لاک جلدی سے بولا، لیکن کیسے یہ میں نہیں جانتا۔ ڈمبلڈور نے لاک کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھو۔ فلچ اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو ہیری کی طرف موڑ کر چیخا۔ فلچ یہ دوسرے سال میں پڑھنے والے طلباء کے بس کا روگ نہیں ہے، ڈمبلڈور نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لیے تاریک جادو کی انتہائی اعلیٰ مہارت درکار ہوتی ہے۔ میں نہیں مانتا، یہ اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے، فلچ نے رال اڑاتے ہوئے کہا۔ اب اس کا پھولا ہوا چہرہ ارغوانی رنگت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا نہ کہ اس نے دیوار پر کیا لکھا ہے؟ میرے دفتر میں اسے ایسی چیز مل گئی تھی۔ یہ جانتا ہے کہ میں ایک… فلچ کا چہرہ بگڑ کر بھیانک تر ہوتا چلا گیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے پروفیسر کہ میں ایک بدجو جادوگر ہوں۔ فلچ نے اپنی ادھوری بات مکمل کر ڈالی۔ میں نے مسز نورس کو چھوا تک نہیں، ہیری نے زور سے کہا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جن میں دیوار پر لگی لاک کی تصویریں بھی شامل تھیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بجو سے کیا مراد ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میرا صورت انگیز جادوئی کورس کا لفافہ کھول کر دیکھ لیا تھا، فلچ غراتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر ہیری کے لیے بے حد نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہوں گا پروفیسر، سنیپ تاریکی میں ہی کھڑے کھڑے بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہیری کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجاتی تھی کہ اب یہ معاملہ مزید بگڑنے والا ہے۔ ہیری کو پورا یقین تھا کہ اس وقت سنیپ جو کچھ بھی کہے گا اس سے اس کا ذرا بھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ پاٹر اور اس کے دونوں دوست غلط وقت پر غلط جگہ پر ہوں۔ یہ کہتے وقت سنیپ کے چہرے پر تھوڑی سی حقارت بھری استہزائیہ مسکراہٹ تیر رہی تھی، جیسے اسے اس کی سچائی پر شک گزر رہا ہو۔
لیکن ہمارے سامنے جو مشتبہ اور نامکمل حالات ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ آخر اوپر کی منزل کی اس راہداری میں گئے ہی کیوں تھے؟ اس کے علاوہ انہوں نے ہیلووین کی ضیافت میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ ہیری، رون اور ہرمائنی ایک ساتھ یوم موت کی تقریب کے بارے میں بتانے لگے۔ وہاں پر سینکڑوں بھوت تھے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، لیکن وہاں سے لوٹنے کے بعد تم لوگ بڑے ہال میں نہیں پہنچے بلکہ اوپر کی منزل پر۔ سنیپ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں موم بتیوں کی روشنی میں بھیانک لگ رہی تھیں۔ اوپر اس راہداری میں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ رون اور ہرمائنی نے ہیری کی طرف چونک کر دیکھا۔ کیونکہ ہیری ہکلا کر رہ گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ کسی چیز نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ اگر وہ ان لوگوں کو یہ بتائے گا کہ وہ ایک نادیدہ آواز کے تعاقب میں وہاں تک پہنچا تھا جسے صرف اس کے سوا دوسرا کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، تو کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ جلدی سے بولا، کیونکہ ہم تھک چکے تھے اور اپنے بستر پر جانا چاہتے تھے۔ کھانا کھائے بغیر پوٹر، سنیپ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھرک رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھوت اپنی پارٹی میں زندہ لوگوں کے لیے تازہ اور عمدہ کھانے کا بندوبست کر سکتے ہوں گے۔ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی تھی، رون کسی قدر زور سے بولا۔ اسی لمحے اس کے خالی پیٹ نے تیز گڑگڑاہٹ نے اس کا پول کھول ڈالا۔ سنیپ کی ناگوار مسکراہٹ اور بڑھتی چلی گئی۔ ہیڈ ماسٹر، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پوٹر پوری سچائی سے کام نہیں لے رہا، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہم سے چھپا رہا ہے۔ جب تک وہ پوری سچائی بتانے پر آمادہ نہ ہو جائے تب تک اس پر کچھ نہ کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ میری اس بارے میں ذاتی تجویز یہ ہے کہ جب تک یہ اصل کہانی سنانے پر رضامند نہ ہو جائے تب تک اسے گریفنڈور کے کیوڈچ ٹیم میں سے باہر نکال دیا جائے۔ سنیپ نے مڑ کر سفارش کرتے ہوئے کہا۔ ہیری یہ سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ رون اور ہرمائنی کا چہرہ بھی پریشانی کا مظہر دکھائی دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سیورس؟ پروفیسر میکانیکل تلخی سے بولی۔ اس لڑکی کو کوڈچ کھیلنے سے روکنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اس بلی کے سر پر بہاری ڈنڈے کی ضرب نہیں لگی ہے اور نہ ہی اس بات کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ پوٹر نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ پروفیسر میکانیکل کو گریفنڈور کوڈچ ٹیم کے بارے میں سنیپ کی تجویز پر غصہ آ گیا تھا۔ ڈمبلڈور نے ہیری پر گہری نظر ڈالی۔ ان کی چمکتی ہوئی ہلکے نیلے رنگ کی آنکھیں ہیری کے وجود کو یوں ٹٹول رہی تھیں جیسے اس کے ذہن میں چھپی ہوئی نادیدہ آواز سننے کی کہانی کو اس کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سیورس، جب تک اس کے خلاف الزام ثابت نہیں ہو جاتا تب تک اسے بے گناہ ہی تسلیم کیا جائے گا، یہی اصولی بات ہے، ڈمبلڈور نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سنیپ اور فلچ دونوں کے چہرے آگ بگولا دکھائی دے رہے تھے۔ میری بلی کو نیم مردہ کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی پوٹر کو کچھ نہ کچھ سزا تو ضرور ملنا چاہیے، فلچ چیخ کر بولا۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل پڑے تھے۔ ہم مسز نورس کو ہوش میں لے آئیں گے آرگس، ڈمبلڈور نے یقینی انداز میں کہا۔ پروفیسر سپراؤٹ نے حال ہی میں نربت نرسنگوں کی نئی فصل بوئی ہے۔ جیسے ہی وہ بڑے ہو جائیں گے ہم ان کی دوائیاں تیار کروا لیں گے جس سے مسز نورس تندرست ہو جائیں گی۔ وہ دوائی تو میں تیار کر دوں گا، مجھے بنانا آتی ہے، لاکہارٹ جلدی سے بولا۔ میں نے یہ کام سینکڑوں بار کیا ہے، میں نیند میں بھی نربت نرسنگوں کی مدد سے دوائی تیار کر سکتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، سنیپ سرد برفیلے لہجے میں غرا کر بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس اسکول میں جادوئی ادویہ بنانے کی ذمہ داری میری ہے، میں اس موضوع کا استاد ہوں۔ ایک بہت ہی عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تم لوگ اب جا سکتے ہو، ڈمبلڈور نے ہیری، رون اور ہرمائنی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی بغیر بھاگے اتنی تیزی سے وہاں سے نکلے کہ جیسے وہاں مزید ٹھہرنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ عجلت میں قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ جب وہ لاکہارٹ کے دفتر سے ایک منزل اوپر پہنچے تو وہ تینوں ایک خالی کمرے جماعت میں گھس گئے اور ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگے۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ ہیری نے ان دونوں کے سیاہ پڑتے چہروں کی طرف غور سے دیکھا۔ تمہیں یہ تو نہیں لگتا کہ مجھے انہیں اس آواز کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا جو صرف میں نے ہی سنی تھی؟
ہیری نے دھیمے انداز میں سوال کیا۔ نہیں، رون بغیر جھجک کے فوراً بولا۔ جو آواز کسی دوسرے کو سنائی نہ دے انہیں سننا اتنی اچھی بات نہیں ہے ہیری، جادو نگری میں بھی نہیں۔ رون کے لہجے میں ایسی بات تھی جسے بھانپ کر ہیری یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، تمہیں تو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ظاہر ہے مجھے بھروسہ ہے، لیکن تم بھی یہ تو مانو گے کہ یہ عجیب ہے، رون نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ عجیب ہے، ہیری نے گہرا سانس لیا۔ پورے کا پورا حادثہ ہی عجیب ہے۔ دیوار پر لکھی ہوئی تنبیہ کس بارے میں تھی؟ تہ خانہ کھل چکا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہیری کے چہرے پر گہرا تفکر چھایا ہوا تھا۔ ذرا رکو، اس سے مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، رون جلدی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مجھے ہاگورٹس میں ایک پراسرار تہ خانے کے بارے میں ایک کہانی سنائی تھی، شاید بل نے۔ اور یہ بجو کیا ہوتا ہے؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ رون اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، دراصل یہ کوئی پرلطف چیز نہیں، چونکہ معاملہ فلچ کا ہے۔ بجو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی جادوگر گھرانے میں پیدا تو ہوا ہو مگر اس میں جادوئی طاقتیں مفقود ہوں، یعنی وہ جادو کرنے سے قاصر ہو۔ مغلوؤں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے جادوگروں کے بالکل متضاد۔ بہرحال بجو جادوگر کم ہوتے ہیں۔ اگر فلچ صورت انگیز جادوئی کورس سے جادوئی کلمات سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بجو جادوگر ہی ہوگا۔ اس سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، جس سے یہ ہے کہ وہ طلباء سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے یا وہ اتنا غمگین کیوں رہتا ہے۔ رون نے بے باک مسکراہٹ کے ساتھ تفصیل بتائی۔ اسی لمحے گھڑیال کا گھنٹا بجنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، آدھی رات ہو چکی ہے، ہیری جلدی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ اسنیپ یہاں پہنچ جائے اور ہمیں کسی اور جال میں پھانسنے کی کوشش کرے، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اپنے بستر پر پہنچ جائیں۔ رون اور ہرمائنی نے اس سے اتفاق کیا اور وہ گریفنڈور کے ہال کی طرف چل دیے۔ کچھ دنوں تک تو پورے اسکول میں مسز نورس پر ہونے والے حملے کے بارے میں کثرت سے مگویاں ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کے پاس کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ فلچ بھی اس بات کو ہر ایک کے دماغ میں تازہ رکھ رہا تھا۔ جہاں اس کی بلی پر حملہ ہوا تھا وہ زیادہ تر اسی جگہ پر منڈلاتا رہتا تھا۔ شاید اسے یہ امید تھی کہ جیسے حملہ آور وہاں دوبارہ ضرور آئے گا۔ ہیری نے دیکھا کہ فلچ دیوار پر لکھی ہوئی تنبیہ کو ہر طرح کے داغوں کا دشمن مسز کیبرس کے جادوئی لوشن سے صاف کر رہا تھا، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ حرف پتھر کی دیوار پر پہلے کی طرح پوری آب و تاب سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ جب فلچ جائے واردات پر پہرے داری نہیں کر رہا ہوتا تو وہ راہداریوں میں چھپ کر اپنی انگارہ آنکھوں سے نگرانی کرتا رہتا تھا۔ وہ اچانک اچھل کر طلباء و طالبات کے سامنے پہنچ جاتا تھا اور انہیں زور سے سانس لینے اور خوش دکھائی دینے جیسی باتوں پر سزا دینے کی کوشش کرتا تھا۔ جینی ویزلی مسز نورس کے نیم مردہ ہو جانے پر بے حد مضطرب دکھائی دی۔ رون کی وضاحت کے بعد سب یہ بات جان چکے تھے کہ جینی کو بلیوں سے بہت محبت تھی۔ رون نے کئی بار اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مسز نورس کے لیے اپنی جان ہلکان مت کرے۔ جینی، تم تو مسز نورس کو ٹھیک سے جانتی تک نہیں، رون اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر سچی بات کہی جائے تو ہم اس کے بغیر زیادہ خوش اور مزے میں ہیں۔ یہ سن کر جینی کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ اس کا چہرہ فق پڑ چکا تھا۔ اس طرح کے حادثے ہاگورٹ میں روز روز نہیں ہوتے ہیں جینی، رون نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ جس بھی سر پھرے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے جلدی ہی پکڑ لیا جائے گا اور یہاں سے فوراً باہر نکال دیا جائے گا۔ میں تو بس یہ توقع کر رہا ہوں کہ اسکول سے نکالے جانے سے پہلے کاش اسے فلچ کو بھی بے جان کرنے کا موقع مل جائے۔ رون کی بات سن کر جینی کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے لیے اسکول میں ایک اور حادثے کا رونما ہونا بے حد اذیت ناک تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا جینی، رون نے جب جینی کی حالت دیکھی تو جلدی سے ہنس کر بولا۔ ہرمائنی پر بھی مسز نورس کے حملے کا بڑا اثر پڑا تھا۔ وہ بے حد افسردہ اور مرجھائی رہتی تھی۔ اس نے اپنے اندر کے خوف کو مٹانے کے لیے خود کو پڑھائی میں مشغول کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی تھی۔ وہ ہر وقت کتابوں میں سر گھسائی دکھائی دیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے کرنے کو کوئی دوسرا کام نہیں رہا تھا۔ رون اور ہیری نے اس سے دریافت کیا کہ وہ اس قدر پڑھائی سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ہرمائنی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔
وہ اپنی دنیا میں ایسی مست رہنے لگی تھی کہ رون اور ہیری کو کئی دن تک اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پایا۔ اگلے بدھ کو جادوئی ادویہ سازی کی جماعت میں چھٹی ہونے کے بعد بھی ہیری کو کمرے جماعت میں رکنا پڑا تھا، کیونکہ پروفیسر سنیپ نے اسے ڈیسکوں پر سے کیڑے مکوڑے صاف کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس نے جان فشانی کے ساتھ اپنا کام نمٹایا اور جلدی سے بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ رون سے ملنے کے لیے سیدھا بالائی منزل پر موجود لائبریری میں پہنچ گیا۔ راستے میں اسے جسٹن فنچلی دکھائی دیا، جو حفل پف فریق کا طالب علم تھا، اور اس سے ہیری کی پہلی ملاقات جڑی بوٹیوں کی جماعت میں ہوئی تھی۔ وہ ہیری کی طرف آ رہا تھا۔ ہیری نے اسے ہیلو کہنے کے لیے ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ جسٹن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ہیری کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے مڑا اور کنی کتراتے ہوئے دوسری سمت میں نکل گیا۔ ہیری کا منہ تعجب سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جسٹن کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور رون کو تلاش کرنے لگا۔ رون ایک الماری کی آڑ میں بڑے ڈیسک پر کچھ پھیلائے ہوئے دکھائی دیا۔ ہیری اس کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ رون جادو کی تاریخ پر لکھے ہوئے اپنے مضمون کو سامنے پھیلا کر فیتے سے بار بار ناپ رہا تھا۔ پروفیسر بینز نے تمام طلباء و طالبات کو قرون وسطیٰ کے جادوگروں کی یورپی مجالس کے عنوان پر 3 فٹ لمبا مضمون لکھ کر لانے کی ہدایت کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا مضمون ابھی 8 انچ چھوٹا ہے، رون نے غصے بھرے لہجے میں چیخ کر کہا۔ اس نے اپنے چرمئی کاغذ کو ایک طرف پھینک دیا، جو خود بخود رول کی شکل میں تہہ ہوتا چلا گیا، جبکہ ہرمائنی نے 4 فٹ 3 انچ لمبا مضمون لکھ لیا ہے، اور وہ بھی اس شکل میں جب وہ نہایت چھوٹی چھوٹی تحریر لکھتی ہے۔ ہرمائنی کہاں ہے؟ ہیری نے اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے رون کے سامنے پڑے فیتے کو اٹھایا اور اپنا مضمون ناپنے لگا۔ وہاں کہیں پر، شاید وہ کسی اور کتاب کی تلاش کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کرسمس سے پہلے پوری لائبریری پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، رون ایک الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہیری نے رون کو بتایا کہ جسٹن اسے دیکھتے ہی کنی کترا کر دور نکل گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ تم اتنی پرواہ کیوں کرتے ہو، مجھے تو وہ تھوڑا بے وقوف لگتا ہے، رون نے منہ بسور کر کہا اور دوبارہ مضمون کا باقی حصہ لکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیری نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے الفاظ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ 8 انچ کی جگہ بھر سکے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اس بارے میں کتنی ڈھٹائی سے بکواس کر رہا تھا، لاک ہارٹ کتنا باکمال جادوگر ہے۔ اسی لمحے ہرمائنی کتابوں کی ایک بڑی الماری کے عقب سے نمودار ہوئی۔ وہ چڑچڑی سی دکھائی دی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی ان دونوں کے قریب پہنچی۔ ہیری اور رون اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہاگورٹ، ایک تاریخی جائزہ، ہرمائنی ان دونوں کے قریب بیٹھتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی۔ تمام جلدیں دوسرے طلباء کے قبضے میں جا چکی ہیں اور حصول کی فہرست پہلے سے آویزاں کی جا چکی ہے، جس میں 2 ہفتوں تک کم از کم باری نہیں آنے والی۔ کاش میں نے اپنی کتاب گھر پر نہ چھوڑی ہوتی، لیکن میں اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ لاک ہارٹ کی اتنی ساری کتابوں کے ساتھ وہ کتاب صندوق میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ تم وہ کتاب کیوں پڑھنا چاہتی ہو ہرمائنی؟ رون نے گردن موڑ کر پوچھا۔ اسی وجہ کے لیے جس کے سبب ہر طالب علم اسے پڑھنا چاہتا ہے، پراسرار تہخانے کی کہانی۔ ہر کوئی اس کہانی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہرمائنی نے وضاحت کی۔ کہانی؟ وہ کیا ہے؟ ہیری نے تعجب بھری نظروں سے پوچھا۔ یہی تو اصل دقت ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ہرمائنی نے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور مجھے وہ کہانی کہیں اور کتاب میں بھی نہیں مل پائی۔ ہرمائنی، ذرا مجھے اپنا مضمون تو دکھانا، ہیری نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، میں نہیں دکھا سکتی، ہرمائنی ایک دم دو ٹوک لہجے میں غرائی۔ مجھے یہ مضمون لکھنے کے لیے پورے 10 دن ملے تھے، مجھے صرف 2 انچ کی ضرورت ہے، چلو جلدی سے نکالو، رون آنکھیں نکال کر بولا۔ اسی لمحے بڑے گھڑیال کا گھنٹہ بج اٹھا۔ رون اور ہرمائنی دونوں جادوئی تاریخ والی جماعت تک جھگڑتے ہوئے گئے۔ ان کے اوقات کار میں جادوئی تاریخ دیگر تمام مضامین میں سے سب سے زیادہ مجہول تھا۔ اس مضمون کو پڑھانے کی ذمہ پروفیسر بینس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی، جو کہ اسکول میں اکلوتے بھوت استاد تھے۔ پروفیسر بینس ہمیشہ جماعت کے بلیک بورڈ سے برآمد ہوتے تھے۔ ان کی آمد کا یہ منظر نہایت اچھوتا، حیرت انگیز اور چونکا دینے والا ہوتا تھا۔
प्रोफेसर बेंस बेहद उम्र रसीदा थे और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। कई लोगों का कहना था कि उन्हें अब तक इस बात का पता ही नहीं चला कि वो मर चुके हैं। वो एक दिन पढ़ाने के लिए हस्बे आदत उठे और स्टाफ रूम के जलते आतिशदान के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर अपना बदन छोड़कर जमात में पहुंच गए। उन्हें मालूम ही ना हुआ कि वो अब जिंदा नहीं रहे। वो दिन और आज का दिन, यह सिलसिला इसी तरह जूं का तूं चल रहा था। उनके मामूल में कोई फ़र्क नहीं आ पाया। आज की जमात भी हमेशा की तरह बेरौनक और सुस्त दिखाई दे रही थी। प्रोफेसर बेंस ने अपने नोट्स खोले और किसी पुराने वैक्यूम क्लीनर जैसी साफ आवाज़ में उन्हें पढ़ने लगे। कमरा जमात में बोरियत पैदा होती चली गई और इस वजह से तमाम तलबा ऊँघने लगे। कभी कभार किसी को नींद का झोंका भी आ जाता और लहराकर अपने साथी के कंधे से जा लगता। होशियार होने पर तलबा एक आध नाम या तारीख लिख लेते थे और अगली साथ में दोबारा ऊँघने लगते थे। प्रोफेसर बेंस निस्फ घंटे से मुसलसल तारीख पर लेक्चर दे रहे थे। उसी वक्त बेदार तलबा ने एक हैरत अंगीज़ बात देखी जो आज से पहले कभी उस क्लास में नहीं देखने को मिली थी। हरमाइनी का दायां हाथ ऊपर हवा में लहरा रहा था। 1279 ईस्वी के बैनुल अक़वामी इज्तिमा के बारे में लेक्चर देते हुए दरमियान में प्रोफेसर बेंस ने तलबा पर उचटती नज़र डाली। वो हरमाइनी का उठा हुआ हाथ देकर लम्हा भर के लिए दमबख़ूद रह गए। मिस वो हकला कर बोले, ग्रेंजर सर, क्या आप हमें हॉगवर्ड के पुरअसरार तहखाने के बारे में बता सकते हैं? हरमाइनी ने साफ आवाज़ में पूछा। डीन थॉमस, जो मुंह खोले खिड़कियों की बाहर टिकटकी लगाकर देखने में महू था, अचानक चौंक पड़ा। लेवेंडर ब्राउन का सर, जो उसकी बाहों में घुसा पड़ा था, अचानक ऊपर उठ गया और नेविल लॉन्गबॉटम की कोहनी मेज़ पर टिकी हुई थी, एकाएक फिसल गई। प्रोफेसर बेंस ने हैरत से पलकें झपकाईं। मेरा मजमून जादुई तारीख पढ़ाना है, उन्होंने अपनी नाराज़ और घुरघुराती हुई आवाज़ में कहा। मैं हमेशा तारीख के हकीकी हादसात के बारे में पढ़ाता हूँ मिस ग्रेंजर। देवमलाई रिवायात या अफसानवी दास्तानें मेरा मौजू नहीं है। प्रोफेसर बेंस ने खंकार कर अपना गला साफ करते हुए चाक टूटने जैसी एक आवाज़ निकाली और फिर आगे पढ़ाने में मसरूफ़ हो गई। इस साल सितंबर में सार्डिनी जादूगरनियों की एक छोटी पंचायत। वो अचानक रुक गई। एक बार फिर हरमाइनी ग्रेंजर का हाथ हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया। मिस ग्रेंट, वो धीमे लहजे में बोले। ग्रेंजर सर, प्लीज़ सर, क्या देवमलाई दास्तानों में हमेशा कुछ न कुछ सच्चाई नहीं होती? प्रोफेसर बेंस हरमाइनी की तरफ बेहद हैरत से देख रहे थे। हैरी को यकीन होने लगा कि आज से पहले किसी तालिबे इल्म ने प्रोफेसर बेंस की खुश्क लेक्चर में ऐसी रुकावट नहीं डाली होगी, जब वो जिंदा रहे होंगे या फिर मरने के बाद भी। ठीक है, प्रोफेसर बेंस ने धीमे लहजे में कहा। मेरे ख्याल में ये फ़र्ज़ किया जा सकता है। बहरहाल, जिस अफसानवी रिवायत की तुम बात कर रही हो, वो निहायत सनसनीखेज़ और मुज़िका खेज़ किस्सा है। उन्होंने हरमाइनी की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, जैसे इससे पहले इन्हें कभी किसी तालिबे इल्म को देखने का मौका ही ना मिला हो। जमात के तमाम तलबा होशियार हो चुके थे और मुतजस्सिस निगाहों से प्रोफेसर बेंस की तरफ देख रहे थे और उनके कान पूरी तरह उनकी आवाज़ पर चिपके हुए थे। प्रोफेसर बेंस ने सब तलबा पर उचटती निगाह डाली। हर चेहरा उनकी तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा था। हैरी को ये साफ दिखाई दिया कि तमाम चेहरों पर गैर मामूली तजस्सुस और दिलचस्पी आयान थी। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर बेंस ने फैसलाकुन लहजे में गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ज़रा सोचने दें। तहखाने के असरार। पूरी जमात तनाव में आ चुकी थी। दिल बुरी तरह धक धक कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हॉगवर्ट्स का संगे बुनियाद आज से करीबन 1000 साल पहले रखा गया था। उसकी सही तारीख के बारे में कहना गैर यकीनी है। हॉगवर्ट्स के उस साल में जब यह कायम किया गया था, 4 नामी गिरामी मशहूर जादूगर और जादूगरनियों ने भरपूर हिस्सा लिया था और अपनी खिदमत पेश की। उन्हें हॉगवर्ट्स का बानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी कोशिशों से ही इस तालीमी इदारे का सिलसिला लगातार हुआ। इस स्कूल में 4 फरीक उन्हीं के नामों से बनाए गए हैं: गॉडरिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफलपफ, रवेना रेवनक्लॉ
اور سالازار سلیدرین، ان سب نے مل کر یہ قلعہ نما عمارت تعمیر کی اور اسے مغلوؤں کی نگاہوں سے بہت دور کر دیا، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جب عام عوام جادو سے بے حد ڈرتی تھی اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کو مغلوؤں کی طرف سے بے حد اذیت سہنا پڑتی تھی۔ پروفیسر بینز نے توقف کیا اور حسب عادت کمرے میں چاروں طرف اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ کئی سال تک ان چاروں بانیوں نے مل کر نوجوان خواتین کی ہمراہی میں باہمی اتفاق و رضامندی سے کام لیا۔ انہوں نے بڑی تگ و دو سے اپنے بچوں کا سراغ لگایا جن میں جادو سیکھنے کی خاص اہلیت موجود تھی اور ان کے جسم پر مخصوص جادوئی نشان تل موجود تھے۔ وہ ان سب بچوں کو اکٹھا کر کے اس قلعے میں لے آئے اور انہیں جادوئی تعلیم دینے لگے، مگر جلد ہی ان میں باہمی اختلافات نے سر اٹھایا اور سلیدرین اور دوسرے تینوں کے نظریات میں تفریق ہو گئی۔ سلیدرین ہاگورٹس میں طلباء کے انتخاب کے معاملے کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ انتخاب کے معاملے میں زیادہ سختی برتنا چاہتا تھا۔ اس کی ضد تھی کہ جادوئی تعلیم کا سلسلہ یوں پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ جادوئی تعلیم کو صرف جادوگروں کے بچوں تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ مغلوؤں کی اس میں شرکت درست نہیں ہے۔ وہ مغلوؤں کے بچوں کو ہاگورٹس میں دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مغل ناقابل اعتبار اور فریبی ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے تک اس معاملے پر عمومی بحث ہوتی رہی، پھر ایک دن سلیدرین اور گریفنڈور کے درمیان زوردار نوک جھونک ہوئی اور تلخ کلامی کی نوبت پیدا ہو گئی۔ سلیدرین غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اسکول کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گیا۔ پروفیسر بینز نے ایک بار پھر رک کر طلباء پر نظر ڈالی جو بالکل چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ پروفیسر ہونٹ سکوڑے ہوئے بوڑھے جھرری دار کچھوے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ مستند تاریخی حقائق ہمیں صرف اتنا ہی بتاتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن یہ تمام تاریخی حقائق تہخانے کے اسرار جیسے طلسمی افسانے کے سامنے دھندلا سے گئے ہیں اور توہم زدہ ذہنیت سے لتھڑ چکے ہیں۔ کہانی نویسیوں کے مطابق سلیدرین نے ہاگورٹس کے قلعے کی تعمیر کے دوران یہاں پر ایک خفیہ تہخانہ بھی تعمیر کیا تھا جس کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ دیو مالائی داستان کے مطابق سلیدرین اسکول سے جاتے وقت خفیہ تہخانے کو اس طرح بند کر گیا کہ کوئی دوسرا اسے کھول نہ پائے، خاص مدت تک، جب تک سلیدرین کا اصلی جانشین ہاگورٹس واپس نہ لوٹ آئے۔ اس کا جانشین ہی اس خفیہ تہخانے کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے اندر چھپے افریت کو باہر نکال سکتا ہے، جس کی مدد سے اس کا جانشین اسکول میں موجود گندے خون والے لوگوں کا صفایا کر دے گا جو جادوئی تعلیم حاصل کرنے کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ پروفیسر بینز نے دیو ملائی داستان کا اختتام کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ پوری کلاس کو سانپ سونگھ چکا تھا، گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر یہ خاموشی دوسرے دنوں جیسی بالکل نہیں تھی جو پروفیسر بینز کے لیکچر دیتے وقت عموماً کلاس میں چھائی رہتی تھی۔ تمام طلباء بیدار اور ہوش و حواس میں تھے۔ ان کے چہروں پر گہری الجھن اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ ہر طالب علم کی نگاہ پروفیسر بینز کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے دل میں یہ امید باندھے ہوئے تھا کہ پروفیسر بینز ابھی مزید تفصیلات بتائیں گے۔ طلباء کی متجسس نگاہیں اور مزید جاننے کی خواہش پروفیسر بینز کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ پائی، جس پر ان کا چہرہ بگڑ سا گیا۔ ظاہر ہے پوری کہانی من گھڑت اور بکواس کے سوا اور کچھ نہیں، وہ چڑھ کر بولے۔ اس خفیہ تہخانے کی تلاش کے لیے کئی بار معروف و قابل جادوگر اور جادوگرنیاں اسکول میں آئے ہیں اور انہوں نے مکمل چھان بین کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ایسی کوئی جگہ اس اسکول میں موجود نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بھولے بھالے لوگوں کو ڈرانے کے لیے گھڑی گئی ہے۔ پروفیسر بینز خاموش ہو گئے۔ ہرمائنی کا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں لہرا اٹھا۔ سر، تہخانے میں چھپے ہوئے افریت کا صحیح معنوں میں کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کسی طرح کا بھیانک جاندار ہے جسے صرف سلیدرین کا جانشین ہی قابو میں کر سکتا ہے۔ پروفیسر بینز نے ناراض اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ طلباء نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں تم لوگوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پروفیسر بینز اپنے نوٹس پلٹتے ہوئے بولے۔ ہاگورٹس میں نہ تو کوئی پراسرار خفیہ تہخانہ موجود ہے اور نہ ہی اس میں چھپا ہوا کوئی بھیانک جاندار ہے۔ لیکن سر، سیمس فینیگن جلدی سے بولا،
اگر اس تہخانے کو سلیدرین کا حقیقی جانشین ہی کھول سکتا ہے تو پھر دوسرا کوئی کیسے اسے تلاش کر سکتا ہے؟ بکواس، بالکل بکواس، پروفیسر بینز نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اگرچہ ہاگورٹس کے ہیڈ ماسٹر کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ لیکن پروفیسر، پاروتی پاٹل اپنی سریلی آواز میں بول پڑی، شاید اسے کھولنے کے لیے تاریک جادو کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اگر کوئی جادوگر تاریک جادو کا استعمال نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے مس کوڑ مغز کہ وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ میں پھر دہراتا ہوں، اگر ڈمبلڈور جیسے جادوگر۔ مگر سر، شاید اس کے لیے سراغ رساں جادوگر کا سلیدرین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق یا واسطہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اس تہخانے کی شرط ہے، اسی لیے پروفیسر ڈمبلڈور اسے آج تک تلاش نہیں کر پائے۔ ڈین تھامس نے بولنا شروع کیا تھا کہ پروفیسر بینز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، پروفیسر بینز تیکھی آواز میں غرائے۔ یہ صرف من گھڑت دیو ملائی افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کے ثبوت میں کوئی پارچہ تک نہیں ملا کہ سلیدرین نے کبھی اسکول میں خفیہ بہاری ڈنڈوں کی الماری تک بھی بنائی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح کی دیو ملائی داستان سنا ڈالی۔ اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم دوبارہ تاریخ کے موضوع پر لوٹتے ہیں، ٹھوس، قابل یقین اور ہر طرح کی اسناد رکھنے والی تاریخ کی طرف۔ اور پھر صرف 5 منٹ بعد ہی طلباء کا جوش سرد پڑنے لگا اور وہ غیر معمولی طور پر اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح اونگنے لگے۔ جمائیاں لیتے ہوئے طلباء کی وجہ سے کمرہ جماعت میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔